वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, फौरी अमल दरामद शुरू हो रहा है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। ज़राई पैदावार, वैल्यू एडिशन और बरामदात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई मशीनरी, मयारी बीज, आसान कर्जों के लिए जामे हिकमत अमली पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई तहक़ीक़ाती मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। मराकज़ में जदीद तहक़ीक़ के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़राई शोबे पर कायम टास्क फोर्स ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़राई पैदावार में इज़ाफ़े और इस्लाहात के लिए लाए अमल तलब कर लिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म, अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। फाजिल जज ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए असद तूर और सिद्दीक जान के भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर हाउस कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जहां जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। KP असम्बली में मखसूस सीटों की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। KP असम्बली में मखसूस सीटों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन का 2024 में जारी करदा एलामिया मुअत्तल। फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन की खवातीन और अक़लियत से मुताल्लिक़ दोनों एलामिया कलअदम करार दिए। कहा गया, इलेक्शन कमीशन अक़लियत और खवातीन से मुताल्लिक़ दोबारा सीटों की एलोकेशन करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस सीटों पर हलफ न लिया जाए। पाक अफगानिस्तान सरहदी इलाके तहसील लोई मामूंद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील लोई मामूंद में कार्रवाई की, जिसमें सरहद से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। लोई मामूंद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ये साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। इनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान। गवर्नर सिंध का लियारी सानहे के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले, गुज़श्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को तब्दील करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 5 रोज़ गुजरने के बावजूद कामरान टिसोरी का लियारी पहुँचने पर शुक्रिया। गवर्नर ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें। कहाँ हैं वो रफाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहते हैं, हुकूमत दस्तियाब वसाइल में खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई हैं। दीगर इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है।
کراچی کے قدیم علاقے لیاری میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہونے سے 27 افراد ہلاک، حکومت کو ہوش آ گیا، شہر میں مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی شروع، عمارت کا انہدام حادثہ تھا یا مجرمانہ غفلت یا بدنیتی، ذمہ دار کون؟ حکومت سندھ نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، کمشنر کراچی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، سانحہ لیاری کے بعد خستہ حال اور مخدوش عمارتوں کو گرائے جانے کا حکم، ایس بی سی اے کی جانب سے مسماری کا عمل شروع، کرپٹ عناصر بھی سرگرم، متاثرین سے فلیٹ سے سامان نکالنے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ یہ اونر کیا گورنمنٹ نے کیا نا، کسی نے بھی نہیں کیا، اس نے کیا، تو اس ٹائم پر کیوں ہم لوگوں کو مالکان حقوق دیا، کیوں اس کو لیز کیا؟ بلڈنگیں گر رہی ہیں، جو عمارتیں گر رہی ہیں وہاں تو جا کے دیکھیں، جو بلڈنگیں سریے نظر آ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا حق چاہیے، اگر ہم یہاں سے نکلیں گے ہمیں ہمارا گھر چاہیے۔ ڈبلیو نے پورے پنجاب میں پچھلے 1 سال میں کام کیا ہے، جس میں 12,000 کلومیٹرز کی روڈز بنی ہیں، ڈیول کیریج ویز بنی ہیں، ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے روڈز کی۔ بائی دی اینڈ آف دس ایئر 19,000 سم تھنگ کلومیٹرز روڈ جو ہیں وہ ہم بنا چکے ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں اور میں بھی۔ 1 سال میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، پنجاب میں اب تک 12,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سے عوام مطمئن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ راولپنڈی میں انڈر پاس منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا، رنگ روڈ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب میں صاف پینے کا پانی فراہم کریں گے، راولپنڈی میں نالہ لئی کو بھی ری ویمپ کریں گے۔ شاباش پنجاب ٹریفک پولیس، مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر گاڑی کے چالان پر رد عمل، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سٹوری شیئر کی اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے پر پنجاب کی ٹریفک پولیس کو سراہا۔ اپنے پیغام میں لکھا کہ پنجاب پولیس کے وہ تمام اہلکار جنہوں نے کل میری گاڑی روکی اور چالان کیا، مجھے ان کے پیشہ ورانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ تحریک کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے، اور اس کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے، جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید۔ احتجاج کو لیڈ کریں گے، وہ جیل میں آزاد اور باہر موجود لوگ قید میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر اپنی بہنوں نورین اور عظمیٰ خان کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بانی نے پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے لیے نکلنا ہے، رول آف لا اور جمہوریت کے لیے نکلنا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلنا ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ ان کی دونوں بہنوں کی ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، بھائی خیریت سے ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، احتجاج میں عدم شرکت پر لوگوں کو پارٹی سے نہ نکالنے کی درخواست، لوگوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بیرسٹر گوہر کی گفتگو پر بانی پی ٹی آئی کا حتمی جواب دینے سے گریز، بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، بیرسٹر گوہر نے بانی کو وزیراعظم کے مذاکرات کی پیشکش اور پی ٹی آئی کی اسیر قیادت کے خط سے متعلق بتایا۔ ملاقات کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر اور ظہیر عباس چودھری بھی موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے گزارش کی کہ موجودہ حالات میں قیادت کے بارے میں سخت پیغامات مناسب نہیں، احتجاج اور عدلیہ کے علاوہ بھی دستیاب آپشنز پر غور کرنا چاہیے۔ مصابحہ کرتے ہوئے انہوں نے ضرور یہ کہا تھا، اور ان کا گڈ جسچر تھا، ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں بات کرنے چاہیے، ہمارے ساتھ نہیں تو اسپیکر کے آفس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ میں نے انشاءاللہ ضرور کہا تھا، اس کے بعد میرے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، خان صاحب نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، دا ریزن بینگ کہ ایک حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری حکومت ہمارا ایکسس بھی انشور نہیں کر سکتی، تیسرا اگر حکومت آپ کے ساتھ وہ جنون ہے، آنیسٹ ہے اور سیریسلی یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم آگے کریں تو کچھ پازیٹیو سٹیپ لینے چاہیے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے کوئی مثبت اقدامات کرے، تحریک چلانا ہمارا آئینی حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ اسپیکر آفس کو یوٹیلائز کریں۔ لیکن تحریک کا آغاز اسی ہفتے میں اعلان بھی ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی لاہور سب سے بڑا شہر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک کا آغاز بڑے شہروں سے کریں گے۔
ہم اپنی حقیقی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے دن پنجاب اسمبلی کے باہر لگائیں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کا اعلان. کہا تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس حقیقی اجلاس میں شریک ہوں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 12 جولائی کو طلب کر لیا. اجلاس میں زیر التوا شکایات اور رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا. سرکار کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کا سامان فوری نیلام کرنے کا اعلان. اشتہار جاری. راولپنڈی، اسلام آباد، جھیلم، گجرات، چکوال اور اٹک کے سٹورز میں موجود اشیاء نیلامی کے لیے پیش کی جائیں گی. سٹورز اور ویئر ہاؤسز میں دالیں، چاول، یوٹیلیٹیز برانڈ کے مسالہ جات نیلام کیے جائیں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم. 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 1,34,200 پر بھی دیکھا گیا. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 33 پوائنٹس کا اضافہ. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند ہوا. امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بسانے کا پلان. فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا. دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا. ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان. امریکن صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات. نتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا. وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے. اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی. ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرنے کے لیے آمادہ. کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کوٹس کا دعویٰ. کہا غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے. آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ 160 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. اسرائیلی نشل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 60 فلسطینی شہید. صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی. درجنوں زخمی. شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے. 14 زخمی ہوئے. قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع. اسرائیل سے جنگ میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی. نئے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 1100 افراد شہید ہوئے. 126 خواتین اور 41 بچے شامل. 5600 زخمی ہیں. ایرانی حکام کے مطابق شہید 1100 افراد میں سے 1060 افراد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی. اسرائیلی حملوں میں ایران کی عسکری قیادت، جوہری سائنسدانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں. دیرپا امن کے لیے عالمی عملی اقدامات ہی واحد راستہ ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا عالمی برادری پر زور. UN جنرل اسمبلی میں مباحثے سے خطاب میں کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے. یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے. کالعدم TTP افغان سرزمین سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار. اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں دہشت گردی اور اس کی روک تھام سے متعلق غور. پاکستان کا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی پر زور. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دہشت گرد گروپس علاقائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. مذاکرات میں تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. 190 ملین پاؤنڈز کیس. بانی PTI بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. درخواست میں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے، عدالتی فیصلے کی میڈیا پر لیک ہونے، اپیلوں میں غیر ضروری تاخیر، نیب پروسیکیوٹر کی بار بار التوا کی درخواستوں اور شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کو بنیاد بنایا گیا. رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر ڈائری نمبر جاری کر دیا.
کے پی حکومت کے خلاف عدم اعتماد، آزاد امیدواران کی اہمیت بڑھ گئی، خیبر پختونخوا حکومت پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے طلب کردہ آزاد اراکین کا اجلاس تاحال نہ ہو سکا۔ 35 آزاد اراکین کو 4 جولائی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب کیا گیا تھا۔ آدھے سے زائد آزاد اراکین کا وزیر اعلیٰ سے ملاقات سے گریز، اکثر آزاد اراکین نئے بننے والے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکل گئے۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن محکمہ خزانہ جاری کرے گا۔ کابینہ اجلاس میں زرعی انکم ٹیکس رولز کی بھی منظوری، نئے قواعد کے تحت زمیندار SRB کے ساتھ رجسٹریشن کا پابند ہوگا۔ ملک میں مانسون کی طوفانی بارشوں نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات ہوئیں۔ بلوچستان میں مانسون کی تازہ لہر 10 قیمتی جانیں نکل گئی۔ بلوچستان کے 22 اضلاع بارش اور سیلاب سے متاثر، کہیں مکان زمیں بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بکھر کر بستیاں بہا کر لے گئے۔ آواران، جھل مکسی، خزدار، موسیخیل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ، متعدد سڑکیں بند۔ NDMA نے اگلے 2 دنوں کے لیے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ وزیراعظم کی تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، سورج آگ برسانے لگا، پارہ 34 ڈگری، شدت 42 محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، نان کسٹم اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA کراچی زون میں اہم اجلاس۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ FBR کا اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ۔ SRO 2025 کے تحت کلیئر شدہ درآمد کارگو کی دوبارہ جانچ کا اختیار کسٹم حکام کو دے دیا گیا۔ مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کسی بھی مقام پر سرپرائز چیکنگ ممکن ہوگی۔ کراچی میں سینٹرل ایگزامینیشن یونٹ کا قیام، درآمدی مال کی جانچ اسی دن مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کم عمر ڈرائیور کی کار کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس۔ کم عمر ڈرائیور جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہوا۔ عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت کا ملزم کو 12 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پشاور کے علاقے کوچی بازار میں مکان میں خوفناک آتش زدگی، خواتین سمیت 4 افراد زندہ جل گئے۔ آگ بجھانے کے لیے 2 فائر فائٹرز کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو کی 6 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ امریکی صدر کی ٹیرف وار جاری، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت 12 دیگر ممالک پر نئے ٹیرف عائد کر دیے۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے مختلف ممالک پر عائد تجارتی ٹیکسز سے متعلق خطوط سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اعلان کیا کہ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا، ٹیونس پر 25%، انڈونیشیا پر 32%، بوسنیا پر 30% اور بنگلہ دیش پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 104 افراد ہلاک، 41 افراد لاپتہ، 84 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ امریکن صدر نے ٹیکسس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو ٹیکسس کا دورہ کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو نئی روح بخشنے والے حریت کمانڈر برہان مظفر وانی شہید کا 9واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، قابض فوج کی اضافی نفری تعینات۔ انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کے لیے سردخانہ اور موچکوں میں قبرستان قائم کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी कोहपैमा शेखा अस्मा सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सयाहत का ब्रांड सफीर मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को नांगा पर्वत पर कोहपैमाई के हालिया कारनामे पर दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, ये वाकई मुतासिर कुन है। शेखा अस्मा नांगा पर्वत की 8126 मीटर बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने वाली पहली कतरी खातून हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, फखर जमान, साइम अयूब, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, अहमद दानियाल शामिल, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम 9 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान कल चीन के खिलाफ अपना मैच खेलेगा।